औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आतिश आलम अज़ कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 77। मरियम कहाँ है अनायत? मैंने पूछा, मरियम कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? अपने घर के विस्त में खड़ा शहरोज़ चीखता अनायत को कंधों से थामे झिंझोड़ रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अब तक लौटी नहीं है? जवाब दो अनायत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मगर वो सुलगती नज़रों से उसे देखती खामोश खड़ी थी। फिर लबों पर लगा कफ्ल तोड़ती बोली, मुझ पर चिल्लाना बंद करें और जाकर हाथ आलम के साथ जुड़े अपने फ़र्ज़ निभाएं। हम लोग आपके लगते ही क्या हैं? उसने उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से परे धकेला। जवाबन शहरोज़ ने आग बगोला होते उसे देखा। फिर कोहनी से दबोच कर दांत पीसते इस्तफसार किया, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बीवी है, बेटी है, माँ है? नहीं। अगर सबसे पहले आप किसी के बारे में सोचते हैं तो वो वजूद हाद आलम का होता है, हमारा नहीं। शहरोज़ की वालिदा एक तरफ खामोश खड़ी रोती उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख रही थी। आप इस कदर मसरूफ़ थे कि आपको ये होश तक बाकी ना रहा कि मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। दोपहर से मैंने आपको सैकड़ों कॉल्स की। निकाले अपना फ़ोन और देखें। शहरोज़ ने फ़ौरन जेब से अपना फ़ोन निकाला और बिल्कुल वो वाइब्रेशन पर था और बिलाशुबा अनायत की बेशुमार मिस्ड कॉल्स थी। उसने हाथ की मुट्ठी बनाते बार बार अपनी पेशानी पर मारी और ज़ब्त से आंखें बंद की। असमारा के साथ हुए हादसे के सबब वो फ़ोन ना उठा सका। ना ही ड्राइवर वापस आया, ना ही मरियम, और उसका नंबर भी बंद है। स्कूल कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो जा चुकी है। न जाने मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। उसे ढूंढ लाएं शहरोज़, उसे ढूंढ लाएं, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसके हाथ थामती वो बिलक बिलक कर रोने लगी। शहरोज़ ने आंखों में तकलीफ़ लिए अनायत को देखा और किसी भी तसल्ली अमेज़ जुमले से उसे दूर रखा। इतने में उसका फ़ोन रिंग हुआ। हाथ में पकड़ा फ़ोन आंखों के सामने किया तो कॉल अननोन नंबर से आ रही थी। एक नेगेटिव वाइब शहरोज़ के वजूद में दौड़ी। उसने एक नज़र अनायत को देखा और फिर कॉल रिसीव करते फ़ोन कान के साथ लगा लिया, और जिस अनहोनी का उसे गुमान हो रहा था वही वारिद हो चुकी थी। दूसरी तरफ मरियम थी। बाबा, शहरोज़ ने सुना था और अनायत को देखने से गुरेज किया। वो फ़ौरन रुख मोड़ के खड़ा हो गया। उसका शक यकीन में बदला था। अनायत और उसकी वालिदा दिल थामे शहरोज़ को देख रही थी, जिससे न जाने किसका फ़ोन आया था। इससे कबल मरियम मज़ीद कुछ कहती, वो वहीं से उल्टे पैर दौड़ा। शहरोज़, अनायत भी उसके पीछे दौड़ी। शहरोज़, किसका फ़ोन है? कहाँ जा रहे हैं आप? मगर वो बिना उसकी एक भी सुने तेज़ी से गेट से बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर गया। वो उसे इस दर्द में मुब्तला नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी अगवा हो गई है, और यकीनन वो ये सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। अनायत दरवाज़ा पीटती रह गई और वो जा चुका था। मरियम, बाबा की जान। बाहर आकर गाड़ी में सवार होते शहरोज़ ने तड़प कर उसकी पुकार का जवाब दिया। बाबा कहाँ हैं? मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मरियम की बेचैन सी आवाज़ ने उसके दिल में गिरहें डाली। वो कुछ कहता जब उसे कहका सुनाई दिया, हा हा हा, कैसे हो मेरे दोस्त? कौन हो तुम और मेरी बेटी से तुम्हारा क्या वास्ता? स्टेयरिंग को हाथ में दबोचे शहरोज़ गुर्राया। शहरोज़ आबदीन, द लेफ्ट हैंड ऑफ सुल्तान आलम। शहरोज़ की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। मेरी बेटी को अगर कुछ भी किया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब वो धाड़ा था, मगर उसकी धाड़ का जवाब इस बार भी कहके की सूरत में मिला था। रिलैक्स डूड, रिलैक्स, फ़िक्र मत करो। बहुत प्यार से लेकर आया हूँ तुम्हारी बेटी को, और बहुत प्यार से रखा हुआ है, मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम चाहोगे। मैंने कहा वो किसी आम इंसान की बेटी नहीं है, सुल्तान आलम के ख़ास आदमी शहरोज़ आबदीन की बेटी है। इसलिए उसे अगवा करने के लिए मैंने मुलाजमीन नहीं भेजे, बल्कि मैं यानी कुदरत पाशा खुद उसे लेने गया। आखिर को वो शहज़ादी जो है हमारी।
اس کے لفظ ہماری پر شہروز کی فون پر پکڑ مضبوط ہوئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں، ارے واہ، تم تو بہت فاسٹ ہو، سیدھا مدعے پر آ گئے۔ ناٹ بیڈ۔ میں نے پوچھا کیا چاہتے ہو تم؟ شہروز نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چلا کر دریافت کیا۔ ارے اب تم اتنے بھی نادان نہیں ہو کہ جان نہ سکو کہ مجھے کیا چاہیے۔ مجھے میری بیٹی فوراً سے پہلے واپس کرو قدرت پاشا، ورنہ میں تمہارا جینا محال کر دوں گا۔ او، میں ڈر گیا تمہاری دھمکی سے مسٹر عابدین، وہ بات بات پر تمسخرانہ جواب دے رہا تھا۔ اور یہ کیا؟ یہ کوئی ٹافی ہے جو میں نے چھینی جسے تم کہو گے واپس کر دو تو میں کر دوں گا؟ اب اس نے سرخ نظریں سامنے بے ہوش پڑے مریم کے وجود پر ڈالی اور شہروز سے کہا، ویڈیو بھیجی ہے تمہیں، دیکھ لو۔ فون کاٹتے اس نے کہا، ایک ملازم نیچے لٹک رہے مریم کے بازو کو اٹھا کر اوپر رکھنے لگا جب قدرت پاشا اس پر غرایا، اسے چھونے کی سوچنا بھی مت، ورنہ یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ دفع ہو جاؤ۔ قدرت کے خطرناک تیور دیکھتے وہ آدمی یوں غائب ہوا گویا گدھے کے سر سے سینگ۔ فون بند ہوتے ہی شہروز کو واٹس ایپ پر ایک ویڈیو میسج موصول ہوا۔ اس نے فوراً اوپن کر کے دیکھا، جس میں کسی سیاہ لباس والے شخص نے مریم کے سر پر گن رکھی ہوئی تھی اور وہ نیم بے ہوش پڑی تھی۔ شہروز کو لگا اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ سہن نہیں کر پایا تھا، کوئی اس کا جگر کاٹ کر لے جائے گا، ایسا اس نے کب سوچا تھا۔ اتنے میں اس کا فون دوبارہ رنگ ہوا۔ سرخ انگار ہوئی بھیگی آنکھیں لیے اس نے فون دوبارہ کان کے ساتھ لگایا۔ مجھے سلطان عالم چاہیے، اس کا پتہ بتاؤ، کہاں ملے گا، کس سمے ملے گا، ہمیں اس کا شکار کرنا ہے بس، اور تمہیں تمہاری بیٹی صحیح سلامت واپس مل جائے گی اور تمہاری میری دشمنی ختم۔ اور اگر تم نے یہ کام سر انجام نہ دیا تو یہ گولی سیدھا تمہاری بیٹی کے دماغ کے اندر اتار دی جائے گی، جو تم لوگوں کا پسندیدہ مقام ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ شہروز نے فون سیٹ پر پھینکتے زور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے اتنا غافل آخر کیسے رہ گیا؟ کیسے؟ قدرت نے وہ گن جو مریم کے سر پہ رکھی تھی اسے سائڈ دیوار میں زور سے مارا۔ سوری مائی پرنسس، تمہارے باپ کو ڈرانے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ میں تمہیں اس مقصد میں کبھی نہ لاتا اگر میرے پاس شہروز عابدین کے علاوہ عالم تک پہنچنے کا کوئی آپشن ہوتا۔ وہ اس کے سر کے سنہری بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت تھی اس کے لیے، کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ مریم کے بے ہوش وجود سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کو مارا، وہ بھائی جو میرے ماں باپ کے بعد میرا آخری سہارا تھا۔ یہ 20 سال میں نے کتنے انگاروں پر گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ حساب بے باک کر دیا جائے۔ عالم کی موت میرے ہاتھوں ہوگی، قدرت پاشا کے ہاتھوں، اور میں اسے بد سے بدترین موت دینے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ہر دیکھنے والا لرز اٹھے گا۔ رات کے اس تاریک اندھیرے اور سنسنا دینے والی سرد خاموشی میں یہ منظر تھا گورکھ ہلز کے بالائی علاقے کا۔ گورکھ ہلز کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر دور دادو ضلع میں اونچا کھڑا ہے۔ 1700 میٹر کی بلندی پر بیٹھی اس پہاڑی چوٹی کا شمار سندھ کے بلند ترین سطح مرتفع میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیرتھر پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ بھی بناتا ہے جو سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کے درمیان ایک سرحد کے طور پر کام کرتا ہے۔ رات کے اس پہر اس کی بالائی سڑکوں پر 7 ٹیمپوز اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ یہ ٹیمپوز گورکھ ہلز سے حیدرآباد کی طرف جا رہے تھے اور وہاں سے ان کا مقام کراچی تھا، اور کراچی سے ایران بارڈر ان کی اگلی منزل تھی۔ اس تمام ٹیمپوز کے اندر لگ بھگ 220 کے قریب کمسن بچیاں اور بچے تھے۔ بچوں کو حیدرآباد پہنچایا جانا تھا، جبکہ ان بچیوں کو دوسرے ممالک بھیجنا ان کا اولین مقصد تھا۔ ان 7 ٹیمپو کے اندر اسلحہ سمیت 21 آدمی تھے، یعنی ہر ٹیمپو میں 3 آدمی تھے، ایک ڈرائیور اور 2 اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھے۔ مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اگر ان کے عقب میں ہاتھ تھا تو ان کے آگے ہاتھ کی ٹیم ان کے سواگت کے لیے پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ انہیں بس ان کے ٹارگٹ پوائنٹ پر پہنچنے کا انتظار تھا۔ تقریباً 15 منٹ کا سفر مزید طے ہوا تھا جب کان میں لگے آلے کے ذریعے ہاتھ کو خبر موصول ہوئی۔ سر،
وہ ہم سے محض 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تم لوگ ریڈی ہو؟ ہاد نے بھاری آواز میں پوچھا۔ یس سر۔ ایک اور خبر بھی آپ کو دینی تھی۔ بولو سر، صالح حیدر سر بھی یہاں ہیں اور ان کی ٹیم بھی۔ وہ کب آیا؟ ہاد نے خوشگوار حیرت لیے پوچھا۔ سر میں خود حیران ہوں، مگر وہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہاد دل سے مسکرایا۔ اوکے، انہیں ٹارگٹ کرو فوراً۔ جی سر۔ آرڈر کرتے ہاد نے کان میں لگا آلہ اتارا اور ٹرک کی سپیڈ تیز کی۔ وہ خود ایک بڑے سے 22 ویلر ٹرک پر سوار تھا اور اس پر سوار ہونے کا مقصد کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ پھر تقریباً 7 منٹ کا فاصلہ تھا جسے تیزی سے طے کرتے ہاد نے انہیں جا لیا۔ ٹرک سے نیچے اترتے اس نے اپنے سامنے موجود 2 ٹیمپوز کے ٹائر پر فائر کیا تھا۔ ٹائر بلاسٹ ہوتے ہی ٹیمپوز ڈس بیلنس ہوئے اور جھٹکے سے رک گئے۔ ہاد کے فائر کرتے ہی آگے سے ہاد اور صالح کی ٹیم نے بھی دوسرے ٹیمپوز کے ٹائر کو ٹارگٹ کر کے روکا تھا، اور اس کے بعد 40 کے قریب ان دونوں کی ٹیم کے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی رائفلز کو دوبارہ چالو کیا اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ ایک ایک کر کے وہ تمام ٹیمپوز روک چکے تھے۔ علاوہ ازیں ان کے اندر موجود آدمی بھی اس بات سے خوب واقف ہو چکے تھے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے سے چالو چھپا رکھی رائفلز باہر نکالی اور ٹیمپوز سے اترے۔ سب نے بیک وقت ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ ہاد کی ٹیم کے کچھ لوگوں کو گولی لگی تھی، مگر اس سب کے باوجود ان کی نشانہ بازی ان لوگوں جتنی شاندار نہیں تھی۔ صالح، ہاد اور ان کی ٹیم نے ان کے اعضاء کو ٹارگٹ کرتے فائرز کیے تھے اور چند منٹس کے اندر انہیں وہاں مار گرایا تھا۔ ان سب کو مارتے ہی ہاد کے لوگ ان کی جانب بڑھے اور انہیں اٹھا کر اپنے ٹیمپوز میں ڈالنے لگے۔ ان 21 لاشوں کو اندر ڈالتے ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوا اور اسے سٹارٹ کرتے اس پہاڑی چوٹی کے کنارے لے گیا۔ خود نیچے اترا اور ہاد کے اگلے عمل کا انتظار کرنے لگا۔ سب دل تھامے ہاد کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں سب کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ اب ہاد کے آگے کیا کرنے والا تھا ماں سوائے صالح حیدر کے، کیونکہ اس کی سیاہ آنکھیں پہلے سے ہی اس کے ارادے سے آگاہ تھیں، اور بلا شبہ وہ اسی دہشت ناک سزا کے مستحق تھے۔ ان میں سے چند لوگ ابھی زندہ اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے، مگر بیکار اعضاء کے ساتھ وہ کہاں اپنی مدد کر سکتے تھے یا اپنا بچاؤ اس عزرائیل سے کر سکتے تھے جو ان کی جان نکال لینے کے لیے آ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے ہاد اپنے 22 ویلر ٹرک پر سوار تیز رفتاری سے آیا اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ آتے اس نے اس ٹیمپو کو ہٹ کرتے گھسیٹ کر پہاڑ کی اس بلند ترین چوٹی سے نیچے گرا دیا۔ وہ ٹیمپو ان 21 آدمیوں سمیت نیچے گہری کھائی میں جا گرا اور ادھر ادھر الٹ پلٹ کر ٹکراتا آدھے راستے میں ہی ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ تباہ ہو گیا اور آگ میں لپٹتا چلا گیا۔ اس تاریک گمنام جگہ پر تیز دھماکے کی آواز گونجی جو کسی بم بلاسٹ کے مترادف تھی۔ اس نے فضا میں ایک خوف سا پیدا کیا۔ اس تمام دردناک منظر کو قدرت پاشا کے 2 آدمی جو کہیں چھپے ہوئے تھے سست دھڑکتے دلوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور اگر اس وقت وہ سامنے جاتے تو یقیناً مارے جاتے، اس لیے وہیں چھپے رہے کہ کیسے ہاد بن رافع عالم نے ان کے مشن کو خاک میں تبدیل کر کے مات دیتے یہ کامیابی بھی اپنے نام کر لی ہے۔ ایک فتح سے بھرپور مسکراہٹ لیے ہاد نیچے اترا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہوا میں اٹھاتے اس نے بلند آواز میں کہا تھا، نعرہ تکبیر! سب نے بیک وقت ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے پرجوش ہو کر جواب دیا، اللہ اکبر! وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔ ہاتھ کے تمام لوگ ان ٹیمپوز میں موجود بچے بچیاں اپنی گاڑیوں میں ڈالنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاتھ قدم قدم چلتا صالح کی جانب بڑھا۔ دونوں نے قریب آتے ایک دوسرے کو گرمجوشی سے گلے لگایا۔ تم جرمنی سے کب آئے؟ میرے دوست کو میری ضرورت تھی تو مجھے آنا ہی تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب شہروز اور بنیامین ساتھ نہ ہوں، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ ہاں ہاں، بہت شکریہ میرے دوست۔ ہاد نے دوبارہ اسے گلے سے لگایا۔ سیاہ آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکراتی رات کی سیاہی کو مات دے رہی تھیں۔ سنا ہے شادی کر رہے ہو تم؟ ہاد نے ہاتھ کی مٹھی اس کے کندھے پر رسید کرتے اسے چھیڑا، اور اس کے شرارت امیز سوال پر صالح سر جھٹک کے ہنس دیا تھا۔ ہاں، بابا نے بہت جلدی میں سڈنی بلایا تھا تو جانا پڑا۔ یعنی تمہاری مرضی کے بغیر شادی ہو رہی ہے؟ ہاد نے مزید اسے چھیڑا، جس پر بھی اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا
اور یقین کرو میرے بھائی، یہ مرضی کے بغیر شادی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہاتھ نے آنکھ دباتے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اب کی بار صالح کا بھی کہکا بلند ہوا تھا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، کافی خوش ہوں میں اپنی زبردستی کی شادی سے، ہاتھ نے اپنا کالر درست کرتے کہا۔ اب صالح نے مکہ اس کے کندھے پر جڑا تھا۔ اور کوئی زبردستی کر ہی نہ لے تم سے، صالح نے آئینہ دکھایا۔ ہاں ہاں، چلو اب میں چلتا ہوں، میری واپسی کی فلائٹ ہے، کل نکاح ہے میرا، اور یقیناً تم تو نہیں آؤ گے۔ میں ضرور آتا، مگر ابھی حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ نے سرد سانس کھینچتے جواب دیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہسپتال میں پڑی اسمارہ اور جہان کا وجود لہرایا تھا۔ ہاتھ کے چہرے پر چھا رہی اداسی دیکھ صالح نے اپنائی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ہر تکلیف سے لڑ آئے ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے بھی لڑ لو گے۔ ہاتھ نے سر ہلایا اور دونوں نے بیک وقت کہا، انشاءاللہ۔ خیر سے جاؤ، تمہارا سفر محفوظ رہے۔ آمین، صالح نے کہا۔ فی امان اللہ، ہاتھ نے کہا، اور پھر ایک آخری پرجوش معانقہ کرتے صالح گاڑی میں سوار ہوا اور دھواں اڑاتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے ٹیم کے آدمی بھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوتے نکلے تھے، جبکہ ہاتھ وہاں اس تاریک جگہ پر اکیلا کھڑا تھا۔ وہ واپسی کے لیے گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا، مگر کیوں؟ اگلے دن 24 گھنٹے بیت چکے تھے۔ شہروز سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ 24 گھنٹوں سے نہ اس نے عنایت سے بات کی تھی، نہ ہی کوئی فیصلہ لے پایا تھا۔ دل تڑپ رہا تھا کہ بیٹی کو چن لے، اور اسے ہی چننا چاہیے تھا، مگر کیا اس کے لیے وہ کئی اور زندگیاں برباد کر پائے گا؟ وہ زندگیاں جنہیں بچانے ہاتھ گیا تھا۔ جو بھی فیصلہ تھا اسے جلد از جلد لینا تھا۔ اپنے آپ سے جنگ لڑتا وہ گھر لوٹا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو عنایت، جو شاید 24 گھنٹوں سے چوکھٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، دروازے کے کھلتے ہی دوڑی دوڑی گیٹ پر آئی۔ شہروز، شہروز کہاں تھے آپ؟ اس کو دیکھتے وہ اس کے پیچھے دیکھنے لگی کہ شاید مریم بھی ساتھ لایا ہے، مگر اس کی تشنہ آنکھوں کو سکون نہ ملا، کیونکہ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ مریم نہ تھی۔ آپ مریم کو نہیں لائے؟ اب وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی، یہ آس لے کر کہ شاید وہ باہر ہو، مگر گیٹ عبور کرنے سے پہلے شہروز نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ عنایت نے گھائل نظروں سے شہروز کو دیکھا، اور اس کی ابتر اجڑی حالت اس بات کا واضح ثبوت دے رہی تھی کہ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا ہے۔ لمحہ لگا تھا اس کے اندر کا لاوا پھٹنے میں، وہ آپے سے باہر ہوتی بنا سوچے سمجھے اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ ایک زوردار تماچا اس نے شہروز کے چہرے کے سپرد کیا تھا، اور صرف یہی نہیں، وہ پے در پے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے پیچھے دھکیلتی چلی گئی، جبکہ دوسری جانب وہ بہتی آنکھیں لیے خاموشی سے اس کا ستم سہتا رہا۔ میری بیٹی مجھے واپس لا کر دو شہروز آبدین، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، مار ڈالوں گی میں تمہیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ چیخ چیخ کر کہتی، اس پر وار کرتی وہ وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ اسے سنبھالتا شہروز بھی اس کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور اسے خود میں بھینچے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چیخ چیخ کر روتی عنایت اپنے اندر کا غم نکال رہی تھی۔ اس کی مامتا درد کی آخری انتہا پر تھی، مگر وہ بے بس تھی، چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ بلک بلک کر آخر کار وہ اچانک چپ سادھ گئی۔ اس کے بال سہلاتے شہروز نے جب یہ محسوس کیا تو اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ دیکھا تو وہ بے ہوش تھی، جیسے ہار گئی ہو اس درد سے۔ عنایت اس کا چہرہ تھپ تھپاتے شہروز نے اسے پکارا، آنکھیں کھولو۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ شہروز آبدین کی اذیت کا آخری امتحان تھا، جسے اس نے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھائے اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ آنسو ٹوٹ کر عنایت کے وجود پر گر رہے تھے۔ اندر دوسرے کمرے میں موجود اس کی والدہ مصلے پر بیٹھی رو کر نماز ادا کرتی، باہر سے آ رہی آہو پکار کو سن رہی تھی۔ اور پھر شہروز کے عنایت عنایت چلانے پر تیزی سے سلام پھیرتے باہر کی جانب دوڑیں۔ باہر آئیں تو دیکھا بے ہوش عنایت کو شہروز کی باہوں میں۔ ایک ماں کا دل کٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو آخر کس کی نظر لگ گئی تھی؟ یہ ان کے رشتوں میں کیسی پھوٹ ڈال دی گئی تھی؟ اندر لے جا کر بستر پر لٹاتے وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پیر سہلانے لگا، پھر سائیڈ میز سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکاؤ کرنے لگا، مگر اسے پھر بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ امی،
امی اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ نیچی آواز میں چلایا۔ اس کی والدہ قریب آئیں، اس کا سر سہلانے لگی۔ امی میں مریم کو واپس لے آؤں گا، اسے کہیں پلیز یہ اٹھ جائے۔ امی کہیں اسے میں ان کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ امی پلیز میری مدد کریں، میری مدد کریں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتا گوش میں چھپتا کوئی چھوٹا سا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ امی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میری مدد کریں امی۔ اس کی والدہ نے شہروز کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کے آنسو اپنے پوروں سے چنتے کہا، دل کا درد جسم کے تمام اعضاء کے درد سے بڑا ہوتا ہے، اور دل نکارا ہو جائے تو نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اپنے دل کے درد کو بچاؤ، باقی اللہ مالک ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے صرف اسی کے دست قدرت میں ہیں، انسانوں کے نہیں۔ شہروز کی آنکھوں سے آنسوں کا ریلا نکلا تھا اور اس کے چہرے کو تر کرتا چلا گیا۔ وہ مڑا واپس عنایت کی جانب، جھکا اس پر اور ایک لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا دور ہوا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہارے اٹھنے سے پہلے مریم تمہارے سامنے ہوگی، کہتے وہ اٹھا اور والدہ سے سر پر پیار لیتے گھر سے باہر نکلا۔ باہر آ کر گاڑی میں سوار ہوتے اس نے انجن سٹارٹ کیا اور فون نکال کر نمبر ملایا۔ دوسری جانب کال پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی، جیسے وہ اسی کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے تمہارا سودا منظور ہے، مجھے میری بیٹی دو، میں تمہیں ہاتھ دوں گا۔ برفانی تودو جتنی سختی چہرے پر سرجائے شہروز نے کہا۔ ہا ہا ہا، قدرت پاشا نے فتح سے بھرپور کہکا لگایا۔ سمجھدار ہو بہت، اچھا فیصلہ کیا تم نے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، پہنچ جاؤ۔ ایڈریس کے موصول ہوتے ہی شہروز نے طوفان کی طرح گاڑی بھگائی اور مطلوبہ جگہ پر پہنچا۔ وہ اجاڑ بیابان جگہ مکمل خالی تھی، نہ ہی وہاں کوئی آبادی تھی، نہ ہی کوئی ذی روح تھا، مگر یہ صرف 10 منٹ کا کھیل تھا جب 5 سفید بڑی گاڑیاں دھواں اڑاتی وہاں پہنچیں اور اس کے سامنے اور پیچھے آ رکیں۔ ان کے وسط میں سیاہ بڑی فارچونر تھی جس میں قدرت پاشا موجود تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سیاہ سوٹ میں ملبوس پاشا باہر نکلا۔ شہروز نے بھسم کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ قدرت نے اپنی سنہری آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹایا اور گاڑی کے پچھلے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اس نے ہاتھ آگے پھیلایا جس پر مریم نے اپنا ہاتھ رکھا اور باہر آئی۔ اسکول بیگ کندھوں پر لٹکائے، ہاتھ میں ایک خوبصورت سنڈریلا باربی پکڑے سینے سے لگائے وہ باہر آئی۔ مریم کو دیکھتے ہی شہروز کی جان میں جان آئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھتے آنکھیں جل اٹھیں۔ اس شخص کو وہیں گاڑ دینے کی خواہش شدت سے اس کے اندر جاگی تھی۔ پھر دیکھا مریم نے شہروز کو جو تھوڑا ہی دور کھڑا تھا۔ بابا، وہ چہکی اور قدرت کا ہاتھ چھوڑتے اس کی جانب دوڑی۔ یہ فاصلہ ان دونوں باپ بیٹی نے دوڑ کر طے کیا تھا۔ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے شہروز نے مریم کو خود میں بھینچا اور جا بجا بوسے لینے لگا۔ اس کے سلگتے دل پر رحمت کی پہاڑ ڈال دی گئی تھی۔ میری بیٹی، میری جان، میری مریم، بابا آپ آ گئے۔ اپنے باپ کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے اس نے پیار سے مسکرا کر کہا، تم ٹھیک ہو مریم؟ وہ اس کے جسم کا معائنہ کرنے لگا۔ قدرت نے کوفت سے نظریں پھیری تھیں۔ کیا میں اتنا جلاد ہوں کہ اپنی ہی شہزادی کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا؟ اس نے خود سے استفسار کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، دوست نے خیال رکھا۔ اس نے پیچھے قدرت کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دوست نہیں ہے تمہارا۔ شہروز نے سنجیدگی سے اس کی تصحیح کی۔ دوست نے خیال رکھا، کہا آپ کام سے گئے ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ مریم، شہروز نے سختی سے اسے پکارا۔ دوست اچھا ہے، پاشا، پاشا قدرت پاشا۔ بس چلو۔ اگلے پل وہ اسے کندھے سے لگائے اٹھا تھا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ شہروز کے کندھے سے پیچھے دیکھتی وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے قدرت کو ہاتھ ہلا کر الوداع کر رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں عقیدت و محبت لیے قدرت نے بھی ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کہا۔ دل چاہ رہا تھا ہمیشہ کے لیے چھپا کر لے جائے اسے اپنے پاس، مگر ایسا کہاں ممکن تھا اس کے لیے۔ وہ جس کی تھی اس کے پاس تھی اور وہ اسے لے جا رہا تھا، قدرت پاشا سے دور، اس کی دنیا سے دور، اس کی زندگی سے دور۔ مریم شہروز آبدین یہ نام اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت نام تھا۔ یہ چہرہ اس کی تمام حیات میں دیکھے گئے چہروں سے حسین تر تھا۔ اس چہرے کو وہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر مقدر کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شہروز آبدین کی تھی، قدرت پاشا کی نہیں۔
اب آپ دھیرے سے آنکھیں کھولیں، بالکل آرام سے، شاباش، آہستہ آہستہ۔ 30 گھنٹوں کے بعد اسمارا کو ہوش آیا تھا۔ اس وقت روم میں کچھ ڈاکٹرز اور جہان موجود تھا۔ ڈاکٹرز اسمارا کا معائنہ کر رہی تھیں۔ جہان سامنے بازو سینے پر باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سر سفید پٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ سانولی پیشانی پر موجود سلوٹیں زخموں کے درد کو بیان کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے آہستگی سے تھوڑی سی پلکیں واں اور نیم آنکھیں کھولتے دوبارہ تڑپ کر بند کر لیں۔ اوکے ریلیکس، ڈاکٹر نے کہا۔ روم کی لائٹس پہلے ہی نارمل سے مدھم تھیں، اس کے باوجود سر پر آئی گہری چوٹ کے باعث وہ روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے دوبارہ اصرار کرنے پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور چند ہی منٹوں میں روشنی کے باعث وہ پہلے جتنا درد محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اسمارا نے پلکوں کو جنبش دے کر مثبت اشارہ کیا۔ گڈ، کیا آپ مجھے صحیح سے دیکھ پا رہی ہیں؟ اب اس نے ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ ویری گڈ، کین آئی آسک یور گڈ نیم؟ اسمارا نے اٹک کر جواب دیا۔ اسمارا جہان عالم۔ اس کے نام بتانے پر جہان ڈبڈبائی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ ماشاء اللہ، ڈاکٹر نے کہتے پلٹ کر پیچھے کھڑے جہان کو دیکھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اس اذیت ناک حادثے کا اثر اس کی یادداشت پر نہیں ہوا۔ اپنا معائنہ مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹرز اور نرس باہر چلی گئیں جبکہ جہان وہیں موجود تھا۔ اسمارا ہلکی آنکھیں واں کیے سامنے کھڑے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے صحیح سلامت پا کر وہ بنجر زدہ لبوں سے مسکرائی تھی۔ اس کا جہان، اس کا کل جہان اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ، صحیح سلامت۔ یہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا اپنا درد تو بہت کہیں دور جا سویا تھا۔ اس وقت وہاں صرف جہان ہی جہان تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس اذیت ناک حادثے سے باہر آئی ہے۔ اس کے شوہر کا اس کے سامنے موجود ہونا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ خبر جو اسے جہان کے ایکسیڈنٹ کی ملی تھی سراسر جھوٹی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی کن پٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ جہان بن رافع عالم کا اس کی طرف بڑھتا ہر قدم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسمارا نور زندہ ہے۔ دوسری جانب وہ شہد رنگ آنکھیں جنہوں نے پچھلے 30 گھنٹوں سے اسے تڑپایا ہوا تھا اب کھلی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسمارا کو خود کو تکتا پا کر جہان کا جلتا دل بھی تسکین یاب ہوا۔ پھر دیکھے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور وہ تیز قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ وہاں رکھے اسٹول پر بیٹھتے جہان اس کے قریب ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے گوشے صاف کیے، پھر اس کا برنولا لگا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے لاتعداد بار چوما۔ جہان کے قریب بیٹھنے پر اسمارا نے اس کے چہرے پر چوٹ کے زخم دیکھے تھے۔ سانولی روشن پیشانی کے اعصاب دوبارہ تنے۔ جواباً وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگائے خاموشی سے مسلسل اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے اس کے زندہ ہونے کا خود کو یقین دلا رہا ہو۔ اپنے ہاتھ پر پڑتی اس کی مدھم گرم سانسیں اور ہاتھوں سے اٹھتی بھرپور تپش تیز تاپ بخار ہونے کا انکشاف کرا گئی تھیں۔ جہان، اس نے تڑپ کر زیر لب اسے پکارا۔ شش! جواباً وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کروا گیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس پر یقین مت کرو جب تک تم اس کی تصدیق نہ کر لو۔ اس آیت کے ذریعے وہ اسے کیا کچھ نہ کہہ گیا تھا، تو تم کیسے کسی کی بھی بات مان کر اندھا دھند گھر سے نکل گئی؟ نور، آنسوں کا ایک سیلاب دوبارہ اس کی آنکھوں میں ابھر آیا تھا۔ آئی ایم سوری، اسمارا نے سرگوشی کی۔ نو، آئی ایم سوری، جہان نے اس کی نفی کی۔ مجھے معاف کر دو کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا۔ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا اس کی پشت اپنے آنسوں سے بھگونے لگا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم میرا سب کچھ ہو، سب کچھ، تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا مجھے وارے میں نہیں۔ وعدہ کرو آئندہ تم ایسے نہیں کرو گی، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے مجھے فون کرو گی۔ وعدہ کرو، سے آنکھوں میں غصہ سجائے اب اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسمارا نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت بند کیا۔ وہ وعدہ دے رہی تھی اسے۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ اپیا، اور باہر سے موہت کی آواز آئی۔ موہت، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جہان اٹھا اور جھک کر اس کی سفید پٹی پر بوسہ دے گیا۔ آ جاؤ موہت،
جہان نے دروازے کو دیکھتے کہا۔ موہت دروازہ کھول کر اندر آیا۔ چہرے پر زمانے بھر کی تکلیف تھی۔ آتے ہی اس نے دوڑ لگائی اسمارا کی جانب اور اس سے لپٹ گیا۔ اپیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اسمارا نے سینے پر دھرے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جیب میں موجود جہان کا فون چنگھاڑنے لگا۔ اسے کتنی ہی دیر سے کالز آ رہی تھیں مگر اس نے کسی کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ جہان نے فون نکالتے ریسیو کیا اور ایکسکیوز کرتے باہر چلا گیا۔ ہاں بولو ذاکر۔ سر میں آپ کو پچھلے 4 گھنٹوں سے فون کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے ذاکر؟ بولو میں سن رہا ہوں۔ جہان نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ سر ہاتھ سر کا پتہ چل گیا ہے۔ گڈ سے آنکھیں مسکرائیں۔ مگر سر ایک بری خبر بھی ہے۔ کیسی بری خبر؟ اب کی بار اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ سر ہاتھ سر خطرے میں ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جہان آپے سے باہر ہوا اور فون پر پکڑ مضبوط کرتا کوریڈور سے نکلا۔ سر قدرت پاشا پوری ٹیم لے کر نکلا ہے ہاتھ سر کو مارنے کے لیے۔ اس خبر پر جہان کے قدم تھمے تھے۔ اس نے بے یقینی سے خالی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمائیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر میرا چچا زاد قدرت پاشا کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا۔ مجھے فوراً عالم کی لوکیشن بھیجو اور قدرت پاشا کی بھی۔ کہتے اس نے فون بند کیا اور واپس قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ تیز تیز چلتا وہ زیر لب بڑبڑاتا خود کو تسلی دے رہا تھا مگر چلتے چلتے قدم دوبارہ ایک آواز نے جکڑ لیے۔ جس دن تم سچ جان جاؤ گے تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے گی مگر شاید اس دن معاف کرنے کے لیے میں موجود نہ ہوں جہان۔ ہاتھ کی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی جو جہان کو ہلا کے رکھ گئی تھی۔ لبریز آنکھیں لیے اس نے اپنا سینہ مسلا اور آئی سی یو کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اسمارا آہستہ آہستہ موہت سے باتیں کر رہی تھی۔ بابا اور امی کہاں ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس ہیں۔ اور دادی؟ دادی کو کچھ دیر پہلے بابا گھر چھوڑ آئے کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ مرہا ان کے ساتھ ہی ہے۔ صبح دوبارہ آ جائیں گی۔ اس کے ڈرپ لگے سوجے ہاتھ کو سہلاتا وہ نرمی سے جواب دے رہا تھا۔ پھر جہان کو اندر آتے دیکھ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جہان اسمارا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے اجازت چاہیے، ایک بہت اہم کام کے لیے جانا ہے۔ آنکھوں میں امید لیے اس نے اسمارا سے اجازت طلب کی۔ خیر سے جائیے، اس نے بغیر تعامل کہا، بنا کوئی سوال کیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے ہاتھ چومتا وہ پیچھے ہوا۔ دعا کرنا نور کہ میں مزید کچھ نہ کھوؤں کیونکہ اب کچھ بھی کھونے کی سکت میرے اندر باقی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ اللہ آپ کا مددگار ہو۔ اور یہ تسلی جہان عالم کے لیے کافی تھی۔ آپ کچھ نہیں کھوئیں گے، سب آپ کا ہے، سب کچھ۔ وہ سر ہلاتا باہر نکلا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد جنید اور ندہت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ رات ہونے کو آئی تھی۔ نینا بیلکنی میں موجود چھوٹے سے جھولے پر بیٹھی سامنے آسمان پر بادلوں کے پیچھے سے ابھرتے چاند کو دیکھ رہی تھی جس کی روشنی پورے افق کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ دریچے پر پڑا چائے کا کپ بھاپ اڑا اڑا کر ٹھنڈا ہو گیا تھا مگر اس کی سوچ کا تسلسل نہ ٹوٹ سکا۔ تھوڑا وقت مزید پیتا تو اسے اپنے عقب سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ مخصوص آہٹ وہ خوب پہچانتی تھی مگر یہ جاننے کے باوجود بھی وہ نہ پلٹی اور یوں ہی بیٹھی رہی۔ ہاں البتہ چاند بادلوں میں چھپتا نظروں سے مزید اوجھل ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ تمام تر حصیں بنیامین کی جانب مبذول ہوئیں۔ بنیامین قریب آیا اور آہستگی سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرم چائے کا سفید کپ تھا جسے وہ نینا کی جانب بڑھا رہا تھا۔ گر حدت اڑاتی چائے دیکھ وہ انکار نہ کر سکی اور ہاتھ بڑھا کر تھام گئی۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسے سحر کے ہاتھ کی بنی چائے یاد آ گئی۔ سوچتے نینا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بنیامین اب دریچے پر پڑی اس کی ٹھنڈی چائے اٹھا کر پی رہا تھا۔ یہ دیکھتے اسے بالکل تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ بنیامین یوسف سے کسی بھی چیز کی بعید کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو گویا خوشبوؤں کے جھونکے اس کے گرد حصار قائم کرنے لگے تھے۔ اپنے وجود اور سانسوں میں بستی اس دل فریب خوشبو پر وہ بے ساختہ گردن موڑ کے اسے دیکھ گئی جو اپنی ٹھنڈی چائے پینے میں کافی مشغول دکھائی دے رہا تھا یا پھر محض مصروف ہونے کا دکھاوا کر رہا تھا۔
انہیں ایک دوسرے کے ساتھ 2 دن ہو چکے تھے اور ان 2 دنوں میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ اسے خود سے دور رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کسی صورت اس سے دور نہیں رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کے چہرے پر اضطراب بھی تھا، گو کہ وہ کسی عجیب کیفیت کا شکار ہو۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، وہ واویلا مچا دینے والوں میں سے نہیں تھا، اپنی تکلیف و رنج کو اپنے اندر سما لینا خوب جانتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ اس کے فکر مند سے سوال پر بنیامین نے آسودہ سا مسکراتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ ہاتھ کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کیونکہ اس کا دل اسے یہ شہادت دے رہا تھا کہ جیسے وہ مصیبت میں ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کچھ توقف کے بعد اس نے قدرے ٹھہر کر جواب دیا، اور پھر اسے دیکھتا رہا، جیسے نظروں ہی نظروں سے کہنا چاہ رہا تھا، اپنے انعام حسن کے بدلے ہم تہی دامنوں سے کیا لینا، اپنے انعام حسن کے بدلے ہم تہی دامنوں سے کیا لینا، آج فرقت زدوں پہ لطف کرو، پھر کبھی صبر آزما لینا۔ اس کے مسلسل دیکھتے رہنے پر وہ جھیپتے نظروں کا زاویہ بدلتی واپس اپنے چائے پر متوجہ ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان محض خاموشی کا ہی راج رہا، اور آج کل تو ویسے بھی ان کے درمیان خاموشی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خالی کپ لیے اٹھی۔ کیا ہم ایسے ہی رہنے والے ہیں، اجنبیوں کی طرح؟ بنیامین کے سوال نے اس سکوت کو توڑا اور نینا کے بڑھتے قدموں کو بیڑیاں باندھی، اور شاید وہ اسی سوال سے تو بھاگ رہی تھی۔ کچھ لمحے ساکن کھڑی خاموش رہی اور پھر رکے قدم واپس آگے بڑھا گئی، مگر بنیامین نے کلائی تھام کر اسے دوبارہ اپنی جگہ تھم جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ لے کر دریچے پر رکھتے دوسرا ہاتھ بھی اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے قریب کر گیا۔ آج اس نے اس کے ہاتھ نہیں جھٹکے تھے، تو کیا یہ سحر کی سمجھائی باتوں کا اثر تھا یا کچھ اور؟ نینا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، مسلسل اس کے جھکے سر کو دیکھتے بنیامین نے کہا۔ اور میں آپ سے بات نہیں کر رہی، جواباً اس نے بے ڈنگا سا جواب دیا۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر بنیامین سر جھٹک کے ہنس دیا۔ اسے جی بھر کے اس پہ پیار آیا تھا، جس کا اظہار اس نے لا تعداد لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتے کیا تھا، اپنے چہرے کے گرد اس کے ہاتھ اور اپنے ماتھے پر سبت اس کے لب۔ وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں سکی تھی۔ یہ پہلا لمس اس کا اپنے وجود پر لیتے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں شمار کرتی، اگر یہ خالص ان کے درمیان نہ ہوتی۔ بنیامین کے لب اپنی پیشانی پر سبت محسوس کرتے اس کے ارد گرد ہر چیز رک گئی تھی، ہر چیز۔ چند لمحوں بعد وہ دور ہوا، چہرہ ہنوز تھام رکھا تھا، سراب آنکھوں نے سنہری آنکھوں کو خود میں بسایا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اللہ کے لیے۔ بنیامین منت پر اتر آیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نین، اسے خود میں کھویا پا کر وہ چہرے پر زور دیتا پکار گیا، اور یہ فسوں ختم ہوتے ہی وہ ہڑبڑائی تھی، پھر آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا گئی۔ کیا تم اللہ کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اب کی بار اس کے کیے سوال نے نینا کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے زرد پڑتا چہرہ لیے بنیامین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بہت تکلیف تھی، پھر اسے غصیلی نظروں سے گھورنے لگی جو ان کے درمیان اللہ کو لے آیا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ دوبارہ ہنس دیا۔ اللہ کے لیے معاف کر دو مجھے پلیز، اس نے اس کی پیشانی کے ساتھ پیشانی جوڑتے دوبارہ کہا۔ جواباً نینا نے سرد سانس چھوڑتے اسے دیکھا اور پھر مزید بنا لمحے کی بھی دیر کیے بولی، میں نے آپ کو معاف کیا بنیامین۔ بنیامین نے چونک کر اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یعنی وہ اتنی جلدی مان گئی؟ مگر صرف اللہ کے لیے؟ وہ کہنا نہیں بھولی تھی، تھینک یو۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہارے لیے باعث تکلیف ہو۔ تمہیں مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں، چہکتے ہوئے، بالکل پہلے کی طرح۔ ان دونوں کے درمیان اس گفتگو میں باہر دروازے پر ہو رہی تیز بیل نے خلل ڈالا تھا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
آتش عالم کی آخری قسط انشاءاللہ جمعرات کو اپلوڈ کی جائے گی۔ مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔